बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। अली अमीन गंडापुर और इमरान खान को बड़ा पैगाम दे दिया गया है। वो बड़ा पैगाम क्या है? और वैसे तो अंसार अब्बासी जो है वो एक और ही डील ऑफ़र कर रहे हैं इमरान खान साहब को। क्या वो डील मुमकिन हो सकेगी और इमरान खान साहब जेल से अपने घर शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? दूसरी तरफ अगर वज़ीर आला से पूछे बगैर कुछ किया तो कोर कमांडर को तलब कर लिया गया है। वो कौन से कोर कमांडर हैं और कौन से वज़ीर आला हैं, क्या होगा? और धमकियाँ देने में हो तो फिर फवाद चौधरी भी बहुत आगे निकल गए हैं। और फवाद चौधरी जो अपने आप को पीटीआई की तर्जमानी करता हुआ दिखा रहे हैं, अगरचे पीटीआई से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उनके व्यूज़ वही हैं। और फवाद चौधरी अकेले नहीं हैं, उनके साथ आरटीई उर्दू भी वही प्रोपेगेंडा या वही धमकियाँ लगा रहे हैं जो फवाद चौधरी की या पीटीआई वालों की ज़ुबान है। वो तमाम क्या मसाइल हैं और इन सब चीज़ों से अहम और जो पॉजिटिव ख़बर है वो है उड़ान पाकिस्तान। जी हाँ, ये नया प्रोग्राम जो वज़ीर आज़म ने आज लॉन्च किया है इस्लामाबाद में एक तकरीब में, जिसमें पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल की तस्वीर दिखाई गई है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स से चलती हुई इकॉनमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में जाने की नवीद या खुशखबरी सुनाई जा रही है। क्या ऐसा मुमकिन होगा? किस हद तक मुमकिन होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बहुत ही अहम और पॉजिटिव चीज़ इसमें जो नज़र आई है वो ये है कि हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया है और 2024 से 2029 तक का एक माशी प्लान दिया है, और बड़ा सॉलिड प्लान जिसमें बहुत सी चीज़ें डूएबल नज़र आ रही हैं। वो ट्रिलियन डॉलर थोड़ा सा लेट भी हो जाए, लेकिन अगर हम सही माशी ट्रैक पर आ जाए, जो मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसे फ़ैसले कर लिए हैं जिनकी वजह से हम उस पर ट्रैक पर आ सकते हैं, तो यही कुछ वज़ीर आज़म ने आज हमें बताया। उन्होंने बताया कि जब हुकूमत ली उससे वजह से, तो वो पहले 16 माह वाली हुकूमत का भी अगर हम जिक्र करें तो ऐसे ही था कि हमने सियासत नहीं रियासत बचानी है। अगरचे ये नारा इससे पहले जब लगा था तो उसके बड़े मशकूक किस्म के नज़र आ रहे थे अवामिल, और जो कुछ हुआ तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब जब मिलकर एहतजाज कर रहे थे, लॉन्ग मार्च कर रहे थे, धरना दे रहे थे और हुकूमत की छुट्टी कराने की कोशिशें कर रहे थे, ये सारा कुछ हमने देखा है। लेकिन वाकई इस मरतबा वो जो इकॉनमी के इशारे हैं वो बहुत बुलंद जाकर रुकते हुए, बेहतर होते हुए और मुस्बत अंदाज में तब्दील होते हुए हमें नज़र आए हैं। वज़ीर आज़म ने उसके अलावा भी कुछ बातें की हैं कि किस तरह से हम आगे जाएंगे, और उसमें अपनी सियासी जमातों और हुकूमत की फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें तो ज़िक्र की हैं। लेकिन दो और उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारे माशी हवाले से जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, खुसूसन इन्वेस्टमेंट, इसमें भी ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्व। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से और जब माशी तरक्की के हवाले से बात आती है तो सबसे अहम अब तक जो फिनोमेना था या जो फेस नज़र आता था वो SIFC था। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने अपनी टीम के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च करके मेरे ख़्याल में एक मैसेज दिया है कि सियासी हुकूमत और जो वज़ीर आज़म की सियासी टीम है उन्होंने एक इनिशिएटिव लेकर आवाम की खिदमत के लिए, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए आगे चलना शुरू किया है। वो बाकी काम अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन मेरे जैसे लोग जो तनकीद कर रहे होते हैं कि सियासी हुकूमत कहाँ है, जो जिन्हें पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिन्हें अवाम का मैंडेट अवेलेबल है, उस पर जो मर्ज़ी एतराज़ात होते रहे, बतौर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के उन्हें जो काम करने चाहिए वो कहाँ हैं। तो उस हवाले से एक बड़ा इनिशिएटिव था, उसमें वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब का मौजूद होना इस हवाले से भी अहम है कि पंजाब में जिस तेज़ी से तरक्याती काम और आवाम की फ़लाह बहबूद के काम हो रहे हैं, वो तमाम दीगर सूबों के लिए भी एक रोल मॉडल है। अच्छा, इसी तरह सिंध में बहुत सारे काम हो रहे हैं और उसमें बहुत ही मुस्बत एक ख़बर ये भी थी कि हुकूमती साइड से उसको एक्नॉलेज किया जाना। उसमें मैं देख रहा था अता तारड़ साहब जब इस बात की तारीफ़ कर रहे थे कि सिंध हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही हैं, तो ये नज़र आ रहा था कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है ना, वो जो हमने देखी थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त कि दोनों सियासी जमातों ने मिलकर बैठकर मुल्क की खिदमत करने के लिए, मुल्क को
جمہوریت کے راستے پر آگے لے جانے کے لیے جو عزم کیا تھا وہ اب پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہلکا پھلکا میوزک بھی چلتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں، آگے جا رہی ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ کچھ اور پروگرامز میں مصروف تھے، تو ان کے ایک وزیر نے شرکت کی، اور اسی طرح کے پی سے بھی ایک وزیر آ گئے۔ اچھا، یہ بھی تھوڑا سا ایک اچھی خبر کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ وہ پارٹی جس کا صرف رونا دھونا یہ ہے کہ پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانا، جو وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ کوشش کر رہے تھے، اور ایک پارٹی ہمارا IMF کا پروگرام رکوانے کی کوشش کر رہی تھی، جو PTI نے جو کوششیں کی، اور اس کے بعد پھر 9 مئی اور 26 26 نومبر اور اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ تو ہوا ہے۔ لیکن بہرحال خوشی کی بات یا ایک امید کی بات یہ نظر آئی ہے اڑان پاکستان کی صورت میں کہ پاکستان ترقی کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس کوئی ویژن ہے، ہمارے پاس کوئی پلان ہے۔ ہاں، اس پہ اب کتنے % امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس میں کمپیٹنس کا کیا رول ہوگا، اس میں جو ڈیلیوریبلس ہوں گے وہ کیا ہوں گے، اس میں ٹارگٹس کیا ہوں گے، اور یہ سارا کچھ کیسے ہوگا، یہ تو ہمارے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ آئے گا۔ لیکن گڈ لک وزیر اعظم، گڈ لک پاکستان، اور ہم سب کو یہ جو معاشی ترقی ہوگی وہ اڑان پاکستان یا وہ وزیر اعظم پاکستان کی نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی اور پاکستان کے عوام یعنی میری اور آپ سب کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہوگی۔ دوسری طرف وہ لڑائی جھگڑے والا پارٹی تو اسی طرح سے چل رہی ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں بھی آپریشن کے حوالے سے جو ذکر ہوا ہے، اسپیکر نے کہا کہ جناب کوئی آپریشن نہیں ہوگا KP میں۔ اچھا، وہ صوبہ جو ہے دہشت گردی کی شدید لپیٹ میں ہے، ہر روز آئے روز وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، جس میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ پارا چنار کا اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے۔ پارا چنار والے بھی، مطلب میں ان کے حق میں اس حد تک ضرور ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور یہ ریپیٹڈلی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان کی جان جانا بھی غلط ہے۔ اس قسم کے واقعات میں اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہے، ان کو تحفظ فراہم ہونا چاہیے، انہیں پرامن ماحول ملنا چاہیے، انہیں سیکیورٹی جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن دا سیم ٹائم وہ جس صوبے میں وہ یہ واقعہ ہوا وہاں پر احتجاج نہیں کر رہے، کہ کراچی میں کر رہے ہیں، لاہور میں کر رہے ہیں، باقی جگہوں پہ کر رہے ہیں، لیکن جس صوبے میں KP میں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر نہیں کر رہے۔ اچھا، ان مل جل کے ہیں نا، وہ سینیٹر بھی ہیں، ان کی ٹیم میں بھی شامل ہے راجہ ناصر صاحب، اور آج عظمہ بخاری بھی یہ بات کر رہی تھی، پنجاب کی وزیر اطلاعات جو ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے سینیٹر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل تشیع جماعت کے حوالے سے جب وہ بات کر رہی تھی، پارا چنار کے حوالے سے بات کر رہی تھی، تو وہ جو PTI کے ساتھ بیٹھے وہ اپنی حکومت سے کیوں نہیں پوچھتے، KP کی حکومت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ صوبائی معاملہ ہے نا، امن و امان، تو صوبائی حکومت کہاں ہے؟ وہاں پہ سڑکیں اگر بند ہیں، اور بڑا ظلم ہے، 100% بات ٹھیک ہے یہ کہ وہ سڑکیں بند ہونا جس کی وجہ سے لوگوں کی معمولات زندگی ڈسٹرب ہوئے ہیں، وہاں پہ میڈیسنز نہیں مل رہی، وہاں پہ دیگر مسائل ہیں، 100% جائز مطالبہ ہے ان کا کہ یہ سارے مسائل ختم ہونے چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے، سڑکیں کھلی ہونی چاہیے، لوگوں کو سیکیورٹی ملنی چاہیے، ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن صوبائی حکومت کو کیوں نہیں پوچھتے؟ اس حکومت کے ساتھ مل کر تو احتجاج کر رہے ہیں، اس حکومت کے ساتھ مل کر وفاقی حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ان دہشت گردوں کو یا ان شرپسندوں کو یا ان لوگوں پر جن پر الزامات ہیں شرپسندی کے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرف تو لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنے معاملے کے لیے ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ جا کے کراچی ایئرپورٹ بند کرنے کی مطلب مجھے کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی۔ احتجاج ان کا حق ہے، پورے ملک میں کر سکتے ہیں، پورا ملک ان کا ہے، کراچی بھی ان کا ہے، لاہور بھی ان کا ہے، اسلام آباد بھی ان کا ہے، لیکن جہاں پر یہ واقعہ ہو رہا ہے، جہاں کی ذمہ دار حکومت ہے، اس کو کیوں نہیں پوچھتے؟ جو عظمہ بخاری بھی آج سوال اٹھا رہی تھی، انہیں کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے نا پھر وہ کچھ لگتا ہے کہ مقصد کچھ اور ہے، مقصد عوام کو انصاف دلوانا یا مسئلے کو حل کرنا نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جب آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کور کمانڈر کو بلا لیں گے اگر وزیر اعلیٰ سے طلب کر لیں گے، اگر وزیر اعلیٰ کی مرضی کے بغیر یا ان سے اپروول کے بغیر ہوا۔ اچھا جی، تو آپ اپنی مرضی سے پہلے وہ ایک پارا چنار کا مسئلہ تو حل کرتے ہیں، اس پہ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، اس پہ سانپ سونگ جاتا ہے۔ اچھا، وہ کوئی صوبے سے باہر ہے، کہیں الگ ہے، یا وہاں پر عملداری نہیں ہے صوبے کی، پر یہ ان کے مسائل ہیں۔ ان کی دھمکیاں تو اپنی جگہ ہے ہی ہیں، جو وہ تو کور کمانڈر کو کہہ رہے ہیں، لیکن دو دھمکیوں کے حوالے سے میں اور بات کرنا چاہوں گا۔ ایک فواد چودھری کی ہے اور ایک RTE اردو کی، یہ جو ویب سائٹ ہے اور جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس سے انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ
افغان طالبان پاکستانی سرحد پر اپنی فوجوں کو جمع کر رہے ہیں. اچھا وہ اپنے فوجیوں کو وہاں جمع کر رہے ہیں. اس پہ جو ویڈیو لگائی ہے وہ بھی بڑی مشکوک سی ہے, 2 نمبر سی فراڈ لگ رہی ہے. لیکن یہ RTE اردو جو ہے یہ صرف انتشار پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. کیا حکومت کو اس حوالے سے کوئی سٹیپ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا حکومت انہیں پوچھ سکتی ہے کہ یہ کون ہے, یہ کوئی بیٹھا PTI کا حمایتی چلا رہا ہے یا کیا ہے, واقعی یہ کوئی انٹرنیشنل حوالے سے ہے؟ تو یہ حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس حوالے سے جو نفرت پھیلانے والے ایلیمنٹس ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. اچھا نفرت پھیلانے والے ایک پیغام بھی ہے, وہ گنڈا پور والا جو میں نے شروع میں ذکر کیا, وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے فواد چودھری کا بتا دوں آپ کو کہ فواد چودھری صاحب بھی اسی حوالے سے جو ہے نا ہمیں دھمکی آمیز سی باتیں بتا رہے ہیں. ایک تو کتنا وہ عمران خان کی نا کوشش کر رہے ہیں حمایت کر کے دکھانے کی. اس میں فواد چودھری بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے انقلاب مینیج نہیں ہو رہا اور حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب مینیج نہیں ہو رہے, لیکن اس میں پاکستان کے لیے بجائے کوئی اچھی امید رکھنے کے اور کوئی دعا کرنے کے وہ سیدھی دھمکیوں والی بات کرے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی وہ اسپوکس پرسن کس کے ہے, وہ طالبان کے ہیں, پاکستان کے دشمنوں کے ہیں, کن کے؟ کیونکہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ 2025 کا سال 2024 سے بھی زیادہ المناک اور برا ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس سال میں افغانستان سے بھی بارڈر کھول لیا ہے. اچھا جی کیوں کھول لیا ہے یہ نہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. وہ جو پاکستان میں آ کے لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں اس پہ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. دوسری طرف بھارت میں نریندر مودی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے کوئی سٹیپ لیں گے چونکہ وہ اپنا کوئی بڑا نام بنانا چاہ رہے ہیں اور مشرقی بارڈر بھی کھل جائے گا, اور یہ ساری چیزیں وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ بھائی آپ ہیں کس کے ساتھ؟ کھل کر بتائیں نا. پھر پاکستانی تو نہ آپ یہ ذہن ہوا مطلب کہ مغربی بارڈر پہ وہاں وہ افغانستان کے ساتھ ہو جائے گا, یہاں انڈیا حملہ کر دے ہم پر. کیا لوگ ہیں یہ لوگ. لیکن خیر انہوں نے تو بار بار اسی طرح کوششیں کی ہیں کہ وہ ریڈ لائن اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ تو وہ لوگ کہنے والے ہیں اور اسی طرح سے کیے جا رہے ہیں. وہ جو RTE اردو کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہو یا فواد چودھری ہوں یا میجر عادل راجہ باہر بیٹھ کر ہوں یا شاہین سیپائی ہوں یا ان کے باقی لوگ یہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اور عمر ایوب, شاہ محمود قریشی, جو ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے جو بیانات ہوتے ہیں ان میں کہیں پر پاکستان کے لیے کوئی خیر کی خبر کی بات نہیں ہوتی. وہ انہوں نے ہمیشہ کہتے ہیں نا منحوس بات, برا ہی پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. تو وہ تو سوچتے رہیں گے, حالانکہ انصار عباسی ان کے بارے میں بڑا اچھا سوچ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کپتان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی ڈیل ہو سکتی ہے, آفر کی جا سکتی ہے. اگرچہ حکومتی ذرائع اس بات کی تردید کر رہے ہیں لیکن انصار عباسی کے جو سورس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ہو سکتی ہے پرووائڈڈ عمران خان اس حکومت کو تسلیم کر لیں. یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, کیونکہ عمران خان صاحب مان نہیں سکتے, وہ تو خیر کسی بھی چیز کو نہیں مان سکتے سوائے اپنے اقتدار کے. اس کے علاوہ کوئی چیز ان کی زندگی میں قابل قبول شاید ہے ہی نہیں اور نہ کبھی مستقبل میں ہوگی. لیکن خیر حکومت کی طرف سے تو نہیں, عدالتی فیصلہ ہے لیکن ایک بڑا پیغام ہے. GB کے گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کو جو انہوں نے دھمکیاں دی تھی سنگین نتائج کی, اور وہ انہوں نے دی تھی ریاستی اداروں کو, فوج اور باقی ادارے جو ہیں ان کو, چیف سیکریٹری کو, چیف الیکشن کمشنر کو, اور بہت پرانی بات نہیں ہے یہ, ابھی جولائی کے مہینے کی بات ہے. انہوں نے دھمکیاں دی تھیں اور 26 جولائی کو ایک جلسے میں PTI کے, اور انہیں سزا ہو گئی ہے. گلگت بلتستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 34 سال قید کی سزا سنائی ہے. تو بڑا سیدھی سی بات ہے, پیغام ہے گنڈا پور کے لیے اور عمران خان کے لیے اور دیگر ماسٹر مائنڈز کے لیے, جن کے لیے بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو سزا ملنے سے ہی انصاف کا عمل پورا ہوگا. تو لیٹس ہوپ کہ انصاف کا عمل پورا ہو. ہاں اس پہ جو بے گناہ ہے, اگر کوئی وہ عمران خان ہو یا گنڈا پور ہو یا کوئی بھی ہو, جو بے گناہ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن جس نے جو ہیٹ سپیچ کا مرتکب ہوا ہے, جو ریاست کی ریٹ کو للکار کر اور حملے کرنے کا پلان کر کے اور حملہ کروا رہا ہے, پلان کر رہا ہے, لوگوں کو اکسا رہا ہے, لوگوں کو لے کر آ رہا ہے, ان سب کو قانون کے مطابق ڈیل کرتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ ہم ایک پرامن اور خوشحال پاکستان کی صورت میں آگے بڑھ سکیں. شکریہ.